गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। सियासी बसात पर एक नए ट्विस्ट ने सियासी हलकों में बेचैनी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एन इलेक्शन से पहले एक और बहस छेड़ दी। कहा नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। यानी नाअहली की मुद्दत कितनी होगी ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। दूसरे अल्फाज में नाअहली की मुद्दत का तयन करने के लिए दरखास्तें मांग ली हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि मौजूदा केस इंतखाबात में ताखीर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लिया। मामले पर वजाहत कई सियासतदानों की किस्मत भी बदल सकती है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई अहम लोगों की आइंदा की सियासत का तयन इस फैसले के बाद होगा। दूसरे सेगमेंट में बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत भारत की, जहां मुनसिफ अपने फराइज भूलकर रियासती बयानियों की तश्कील में शामिल हो गए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और भारतीय हुकूमत का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मकबूजा कश्मीर की कठपुतली सियासी क़यादत ने भी मुस्तरद कर दिया। भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। पाकिस्तान ने भी शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ इलाके के तयन का कोई हक नहीं। और सवाल ये भी है कि नॉन मुस्लिम जजेस किस तरह मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों से मुतालिक फैसला कर सकते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे अंधेर नगरी चौपट राज का किस्सा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सर्वे रिपोर्ट 2023 जारी कर दी है, जिसमें महकमे पुलिस 30% शरह के साथ सबसे करप्ट इदारा करार दिया गया है और टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट को दूसरे नंबर पर रखा गया है। अदलिया करप्शन में तीसरे नंबर पर है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन तमाम मामलात पर बात करने से पहले की बात हो जाए तो शाम साहब, नाअहली की मुद्दत के मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम बताएंगे नाअहली कितनी होगी। अगर ये मामला अदालत में जाता है तो कितना लंबा अरसा चलेगा, क्या नताइज आने की तवक्को है? देखिए, नताइज तो मेरा ख्याल है मुस्बत ही आएंगे। और ये जो मेरे ख्याल में आखिरी सलमा हडल थी ना नवाज शरीफ साहब के चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने में, मेरा ख्याल है वो दूर हो जाएगी। देखिए, आप इसका तनाज़ुर आप इस तरह देख लें। कुछ अर्सा पहले एक फ़ैसला आया था जिसमें 7 और 8 की बहस हुई थी। 8 में से 7 जजेस ने कहा था कि जी जो नाअहली का मामला है, जो पहले लोग नाअहल हुए यानी नवाज शरीफ और तरीन साहब, उनकी नाअहली जो है ना वो तो ख़त्म नहीं हो सकती है, वो तो हमेशा की है। नए लोग जो नाअहल होंगे ना वो 5 साल के लिए। उससे पहले ये आप देख लें कि ये जो अपना इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की शिक 57 में जो तरमीम हुई थी, उसके मुताबिक ये नाअहली 5 बरस की थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें आप इस तरह देखें कि इसको इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किसी ने चैलेंज नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मरज़ा फैसला जो है ना, उसको किसी ने रिव्यू के लिए उसके लिए कोई पेश नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया। और उसी को देखते हुए आज़म नज़ीर तारड़, मुझे अच्छी तरह याद है, लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि जी इससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन की तशरीह को मान लिया। बहरहाल असल बात यह है सलमा के PML काडर में बहुत ज़्यादा तशवीश थी। इत्तला चाहिए आ रही थी कि वो परेशान थे। उनको लग रहा था कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन यू नेवर नो कि जिस दिन इलेक्शन से पहले ये नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जब नवाज शरीफ साहब पेश होंगे, उस वक्त कोई एतराज़ लगा के आ जाएगा सामने कि ये तो नाअहल ना 5 साल की। उस वक्त फिर मामला जाएगा ट्रिब्यूनल में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, हु नोज़ फिर कहाँ से कहाँ जाना है। तो अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि ये जिस तरीके से मैं तो कहूँगा प्रियम्प्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने बड़े खूबसूरत अंदाज में। एक और केस चल रहा था इसी हवाले से नाअहली के, तो उन्होंने कहा जी ठीक नहीं, ऐसा ही हुआ जैसे पनामा में कासम के अब्बा ने कहा था कि सड़कों में मत रोलो, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा फैसला कराते हैं। तो मेरा ख्याल एक लिहाज से तो ये एक आखिरी हिच हर्डल ख़त्म होगी नवाज शरीफ साहब की। और वैसे जो अगला पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, अब एक चीज़ रह गई है कि जी अब कासम के अब्बा की फेट अपनी क्या है, उसकी पार्टी की फेट क्या है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब के बारे में मुख्तलिफ बातें आ रही थी कि जी ऐन वक्त पे कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह के ख़ास तौर पे इन दिनों में आप देख लें कि बयानात वो दे रहे हैं, लोग इस पर भी बड़े परेशान हैं। जो आप बार बार वो कहते हैं कि जी मुझे 93 में क्यों निकाला, 97 में क्यों निकाला, और मुझे बताया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि इसको वो एक दबाव भी बढ़ा रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो अपनी पॉलिसी लेके चलेंगे, फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में लेंगे, और ये कि ये कहेंगे कि जी ठीक है मुझे पहले आपने निकाला, लेकिन अब अगर मैं आऊँगा तो मैं लंबे अरसे के लिए आऊँगा, यानी पूरा टेन्योर पूरा करूँगा। तो एक तरफ से वो जिसको कहते हैं ये एक उनको भी एक अंदाज़ा हो रहा है, पिड्डी वालों को भी ये क्या चाह रहे हैं, कई वालों से तशवीश का बाहिस भी बन रही है चीज़ें। लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं जो सवाल करते हैं कि जी यही करना था तो और लोग थोड़े थे। यही वो नवाज शरीफ जरदारी साहब हैं जिनको साइड लाइन किया गया था। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप भी पूछते हैं कि भी बताएं थर्ड प्ले को और है, कोई और पार्टी इतनी बड़ी है, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की पार्टी बड़ी है
اور ظاہر ہے اس میں پنجاب میں 141 سیٹوں میں سے زیادہ سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہے. تو سارے تناظر کو اس طرح دیکھو تو میرا خیال ہے نواز صاحب کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے, اور اوپن نہیں تو میرا خیال ہے بیہائنڈ دی سین وہ آج ضرور مٹھائی بانٹ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن جمہوریت کا اور تاحیات نااہلی کا آپس میں تعلق کیا ہے, کنیکشن کیا ہے؟ جی سلمہ, ریئلی بہت گہرا تعلق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر ووٹرز کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی شخص جو نااہل قرار دے دیا گیا تھا ایک مخصوص مدت کے لیے, اس کے حق میں ووٹ ڈال سکیں. یہ خود مختاری جس کو کہتے ہیں کہ خود مختاری کا اصول ووٹر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, عدالت کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ حق جو ہے, یہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہے. اس نے غلطی کی, وہ نااہل ہو گیا, اب وہ کچھ خاص مدت کے لیے ہونا چاہیے. اور تیسرا معاملہ جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں پرنسپلز آف نیچرل جسٹس, یعنی یہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے. اس میں غیر متناسب ڈسپرپورشنیٹ سزا دینا, یعنی کہ آپ نے غلطی کر دی, اب آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ باقی کی پوری زندگی جو ہے وہ جمہوری نظام میں واپس ری انٹر نہیں ہو سکتے, یہ بڑا غیر مناسب ہو جائے گا. تو ڈسپرپورشنیٹ معاملہ اور دو بڑے جمہوری اصول وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر عدالت نے فیصلہ دینا ہے تو وہ ایک خاص مدت کے لیے ہونا چاہیے, وہ پوری تاحیات نااہلی نہیں ہونی. اور بنیادی طور پہ 73 کا آئین اس مسئلے پہ خاموش ہے, وہ یہ بڑا واضح طور پہ نہیں بتاتا کہ اس طرح کی صورت میں نااہلی کتنے عرصے کی ہوگی, اس لیے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. میں تو قانون سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ جمہوری اصول ہے اور پھر پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے, یہ غیر متناسب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر جو سزا ہوتی ہے وہ بھی جرم کے مطابق ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ کو ایکسٹریم کوئی بھی پنشمنٹ دے دی جائے. انور صاحب, ایک سوال جو چیف جسٹس نے کیا وہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار ہو جاتی ہے؟ تو پھر دوسری سزا ہوگی نا. سلمہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ 1973 کا جو آپ کا آئین ہے اس میں یہ بات درست ہے کہ اس سزا کا تعین نہیں کیا گیا, پہلی بات. اب اس کو کس نے تعین کرنا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے. دیکھیے, یہ جمہوری نظام کی نفی ہے کہ آپ کسی کو سسٹم سے تاحیات کے لیے نااہل کر دیں. لیٹ سپوز مرڈر کا آپ کو پتہ ہے سزائے موت ہے یا پھر عمر قید ہے, سزا کا تعین کیا گیا ہے. بالکل. اب سپریم کورٹ نے اس کیس میں سزا کا تعین کرنا ہے. تاحیات نااہلی کوئی نہیں, یہ آپ کے جمہوری سسٹم اور نظام کے منافی ہے, آپ کے آئین اور قانون کے بھی غالباً منافی. ٹھیک ہے, ایک سزا اس کا جو جرم ہوتا ہے اس کے مطابق اسے وہ سزا دی جاتی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اہم موقع پر جب یہ کیس ٹیک اپ کیا ہے, اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سزا کا تعین جو آئین اور قانون کی ذمہ داری ہے, بنتا ہے, وہ انہوں نے کرنی ہے. جب یہ کر دیں گے ونس فار آل, یہ میٹر آپ کا کلوز ہو جائے گا کہ 5 سال کے لیے نااہلی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ٹینیور کے لیے کسی بھی جمہوری جو لیڈرشپ ہے اس کو اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا اتنی ہوگی, باہر ہو جائے گا. تاحیات نااہلی کوئی نااہلی نہیں ہے, اس کو سیٹل ہونا تھا. لیکن امپورٹنٹ بڑا اہم ہے اس وقت, جس وقت یہ ٹیک اپ کیا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے. چلیے, اب انہیں الیکشن سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ دینا پڑے گا نا. اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن سے پہلے شام صاحب اس کا فیصلہ نہ کیا تو ڈیفینیٹلی یہ کہا جائے گا کہ یہ نواز شریف کو یا جہانگیر ترین کو, ان لوگوں کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. پھر جو باقی دیگر جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر شور شابہ کریں گی اور یہ آپ کے انتخابات متنازع ہوں گے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے گراؤنڈ ریئلٹیز, لیول پلینگ فیلڈ کی اگر بات کریں تو جو شام صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ ممکن ہے, یہ ظاہر ہم خیال کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی یہ سزا کا تعین ہو اور وہ اس جو آپ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ اہل قرار پائے جائیں. اور اگر کوئی الیکشن کمیشن کی طرف جو انہوں نے تعین کیا تھا اس کے مطابق فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی ان کے جو کاغذات نامزدگی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ضروری ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. اب ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی جو ہلکے طاقتور سیاسی جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ کے لیے بالکل وکٹ بڑی سلو پچ آپ کو دی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو, اس لیے شاید ٹیک اپ کیا گیا. اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے پھر ایک نیا کراس پیدا ہو جائے گا. لہٰذا اب سپریم کورٹ آف پاکستان پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری
तकाज़ों के मुताबिक होगा कि अगर इलेक्शन से पहले इस मामले को सेटल कर लिया जाए, क्योंकि खाली नवाज शरीफ नहीं है। अगर एहतिशाम साहब आपको याद हो, फैसल वाडा के केस में भी उनको 5 साल की सज़ा का तयन किया गया था। इन केसेस में हो जाएगा तो ज़रा एम्बिगिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो क्यास राइयाँ इस केस को लेकर इलेक्शन से मुतल्लिक की जा रही हैं वो दम तोड़ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अब 3-4 चीज़ें उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलते हैं। जुल्फ़िकार साहब, अगर इन केस जो अभी तक इंटेंशन सामने आ रही है उसके मुताबिक तो यही लगता है कि शायद नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म हो जाए जिन भी मामलात में रहती है, और जहांगीर तरीन की। ऐसे में आइंदा सेटअप के लिए हिस्सेदार 2 हो जाएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा शेयर जैसा कि कहा जा रहा रखा गया है, तो फिर जहांगीर तरीन साहब भी कुछ ना कुछ बड़े शेयर के हिस्सेदार होंगे, यानी कोई सूबा या कहीं ना कहीं पे उनको भी इम्पोर्टेंट सीट चाहिए होगी। दैट मीन्स कि मैच टाई हो जाएगा। देखिए जी, जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो ऐसे ही लग रहा है। आज जाजुल एहसन साहब का ख़त सारा दिन डिस्कस होता रहा, जो चीफ़ जस्टिस साहब को उन्होंने लिखा, और चीफ़ जस्टिस साहब ने ये जो नाअहली के बारे में रिमार्क्स दिए, जो फ़ैसला किया, और बड़ा हंगामी तौर पे उन्होंने कहा कि ये बात इलेक्शन के डिले की वजह नहीं बनना चाहिए। और बादशाह खान कैसरानी का केस था, और उस केस की आड़ में उन्होंने ये सारा प्रोसेस शुरू कर दिया। अब इसका नतीजा अभी से एहतिशाम साहब जैसे कह रहे हैं, बहुत सारे लोग अखज़ कर रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, और अगर नतीजा ऐसे ही आता है तो फिर बहुत सारे लोग इस पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको मैच फिक्स कह सकते हैं, क्योंकि आज ही नज़र आ रहा है इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो जाजुल एहसन साहब का ख़त और चीफ़ जस्टिस साहब का मौजूदा स्टांस और अदलिया का रवैया, वो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। चीफ़ जस्टिस साहब को सारे के सारे पॉलिटिकल लोगों को, या तो सारी पार्टी के लोगों को बुलवा के एक दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात कर लेनी चाहिए, चूँकि इलेक्शन के कस्टोडियन भी वो हैं, इलेक्शन करवा भी वो रहे हैं, और इलेक्शन के बारे में डेडलाइन भी उन्होंने दी हुई है और बड़े सख्त अहकाम दिए हुए हैं। तो साथ साथ सारी पार्टीज़ के जो सरबराहान हैं उनको बुलवा के पूछ लेते भाई क्या क्या इशू है, और सबके गिले शिकवे दूर कर देते, ताकि इलेक्शन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते, और कल को कोई पार्टी गिला ही ना करती कि देखे जी हमारा कोई इशू था, सारे के सारे लोगों के इश्यूज एड्रेस हो जाते। अब देखिए, अगर किसी को रिलीफ मिल रहा है, किसी को तकलीफ मिल रही है, MKM रो रही है, फजलुर रहमान साहब को प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी परेशान है, बाकी लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला कर रहे हैं, PTI अपनी जगह अपसेट है, तो इन हालात के अंदर किसी को रिलीफ और किसी को तकलीफ वाले मामले के स्टाइल के अंदर इलेक्शन अगर होते हैं तो सलमा ये बातें तो होंगी, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठेगी। सही। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन इन हालात के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर हो जाए और सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, सारे लोग तस्लीम कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्लैरिटी अगर लाना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इलेक्शन हों, तो इनकी मॉनिटरिंग भी 2-3 मॉनिटरिंग जज लगाए जा सकते हैं, मॉनिटरिंग टीम बनाई जा सकती है, सारे इलेक्शन अफेयर्स को मॉनिटर किया जा सकता है और ये तारीख साज इलेक्शन बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी इसका मैकेनिज्म मौजूद है। लेकिन 2 चीज़ें हैं एहतिशाम साहब, एक तो ये कि खुद ही चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये जो मामला है इसको इलेक्शन में ताख़ीर के हरबे के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। अब ताख़ीर का जवाब तो मिल गया कि भाई पहले हमारी नाअहली का तयन हो जाए, उसके बाद इलेक्शन। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस खुद ही ये कह रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी इंटेंशन भी जाहिर कर दी कि दरख्वास्तें आती हैं तो फैसला किस किस्म का हो सकता है। वो कहते हैं कि 1F के तहत नाअहली की मुद्दत पे आइन खामोश है, लेकिन 63(1)G में पाकिस्तान की तबाही करने वाले की नाअहली 5 साल है और 63(1)H में इखलाकी जराइम पर नाअहली 3 साल है। तो वो कहते हैं कि असल नाअहली जो है वो 63 में है आइन के आर्टिकल। तो देखें, बुनियादी सवाल तो यही है ना कि इन्होंने 5 साल और 3 साल का इन्होंने पीरियड रख दिया देने के, यानी इससे आगे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये तो तय कर लिया फार्मूला। अब ये कि इसको बाकायदा तौर पे हतमी, जिसको कहते हैं अदालती ज़ुबान में एक शक्ल दी जाएगी कि उसके बाद कोई इसके ऊपर बात ना करे। तो वो अतर मिल्ला साहब जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, बड़े धल्ले से कहा कि या तो इस मसले पे, नाली के मसले पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा, या इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है जो इलेक्शन कमीशन का फैसला वो रहेगा। तो इसका मतलब ये बड़ा वाज़ेह तौर पे सलमा पैगाम दिया जा रहा है कि ये एक कंट्रोवर्सी है, ये एक लकूना है, ये सियासी तौर पर ये हिंड्रेंस बन रहा है किसी के लिए, और शायद आइंदा आने वालों के लिए भी बने। अब ज़ाहिर है 2 लोग तो मेन प्लेयर हैं ही हैं, तरीन साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं। इसके अलावा अगर यही चीज़ रहती है, वाडा साहब का तो क्लियर हो गया था, लेकिन क्या हर कुछ अरसे के बाद कुछ इस तरह का केस दे के चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वहाँ पे सूरत हाल क्या आ रही।
میرا خیال ہے سارے معاملوں کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو یہی بات رہ جاتی ہے کہ جی الیکشن کو کتنا اپنے کریڈیبل بنانا ہے، تو ابھی دیکھیں جس طریقے سے شدید ترین بیانات بلاول بھٹو زرداری کے آ رہے ہیں، یعنی وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سلیکٹڈ ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، کل بھی نہیں مانوں گا، آج بھی نہیں مانوں گا۔ تو مطلب ہے ڈے ون سے ہی آپ نو کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں اپنے الیکشن کے اوپر، تو بڑی صورتحال مشکل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں مقتدرہ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ملک کے حوالے سے بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ریاست نمبر 1 ہے، آئین نمبر 2 ہے، پھر لا ملک کا تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ آپ کی ریاست ہے تو آئین بھی ہے اور قانون بھی ہے۔ اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی اس سارے لمبو سے اس سے نکلنے کا کوئی حل تھا؟ یہ تو آپ مانتی ہیں نا سلمہ کہ یہ کنٹروورسی تھی، اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ جی یہ کس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف یہ تلوار نکل آئے گی، اگر فیصلے سمجھا گیا کہ نہیں ان کو لانا تو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائے گی معاملہ، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جس انداز سے یہ ٹیک اپ کیا گیا نا معاملہ، یہ ایک نہ صرف انہوں نے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بلا لیا، بلکہ سیاسی جماعتوں کو بھی انہوں نے کہا جی آ جائیں، سارے لوگ آ جائیں، اس کے اوپر اپنی رائے دیں تو اس کے بعد ہم فیصلہ کر دیں۔ تو میرا خیال ہے جتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں ہو جائیں۔ اب سوال رہ جاتا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کس کو ملا ہے کہ نہیں ملا، ہر پارٹی شکایت کر رہی ہے، ہر پارٹی مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ان کیس ابھی ہم ifs اینڈ بٹس پہ بات اس لیے کریں کہ ابھی معاملہ آگے بڑھا نہیں ہے، اگر تاحیات نااہلی ہوتی ہے تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی تو کوئی ہوں گی۔ دیکھیے ایک تو بڑی واضح طور پہ تضاد کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے، آئینی ترمیم نہیں ہے، سادہ ترمیم کی گئی ہے، اور ساتھ میں ایک سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے آئین کی، تو اس میں سے سپیریئر کو آج یہ سوال اٹھایا گیا تھا احتشام صاحب، عدالت کے اندر بھی اٹھایا گیا، اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے وہ سپیریئر ہوگا سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن، لیکن ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا۔ ایک ٹائمنگ کا بھی بڑا امپورٹنٹ اس میں ایسپیکٹ، یہ کیس کی ہیرنگ جائے گی جنوری میں، کاغذات نامزدگی کی جو تاریخ ہے وہ اس سے پہلے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، جب ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائیں گے، اب وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس 2 چوائسز ہوں گی، یا وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا وہ ریجیکٹ کرے گا۔ اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کو میں مانتا ہوں، اگر ریجیکٹ کرے گا تو وہ کہے گا جی سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن پڑی۔ تو اگر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی تو ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس کو چیلنج کریں گے، تو جیسے وہ پروسیجر بتایا احتشام صاحب نے کہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس جائے گا، پھر ہائی کورٹ کے پاس جائے گا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس آئے گا، اور اگر ریٹرننگ آفیسر ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب خود اس کو لے کے جائیں گے اسی پروسیس کے تھرو، تو پہنچنا تو یہ سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے، معاملہ انہوں نے ہی حل کرنا ہے۔ لیکن اس میں ایک ٹائم کا جو میں نے آپ کو ایسپیکٹ بتایا کہ تاریخ یہ ہیرنگ شروع ہوگی جنوری میں اور کاغذات نامزدگی کی تاریخ اس سے پہلے آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے انور صاحب، آپ یا میں الیکشن کے معاملے پہ آرڈرز ہیں کہ بات نہیں کر سکتے جس سے کوئی بھی ابہام پیدا ہو الیکشن ہونے یا نہ ہونے سے متعلق، لیکن عدالتوں کی طرف سے مسلسل ایک کے بعد ایک ایسی چیزیں آتی کہ ہمیں وہ ڈسکس کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس پہ بات کرنی پڑتی ہے۔ ملر صاحب نے کہا ہے توہین عدالت ہوگی جو ڈسکس کرے، توہین عدالت ہوگی، اب ہم تو اس پہ بات نہیں کرتے لیٹ سپوز، لیکن اگر الیکشن قریب ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیسے کوئی ابہام میں نہیں پڑے گا؟ جیسے بھی کاغذات نامزدگی کا بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ جو لوگ کاغذات نامزدگی لے کے جائیں گے وہ کیا کلیئر ہوں گے کہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہونے ہیں نہیں ہونے، پارٹی سسٹم کیسے چلے گا ان کا، پھر وہ آگے الیکشن میں کیسے جائیں گے، اور اگر یہ معاملہ لٹکا رہے گا کہ جب تک یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے جنوری تک، اس سے پہلے کاغذات نامزدگی کا ٹائم ہے، وہ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر الیکشن بھی ڈیلے ہوں گی، کیا سینیریو بنے گا؟ یہ سلمہ، یہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں اور جو سینیریو دیکھا جا رہا ہے اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے، ہماری گفتگو سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ذرا وہ اس سے ذرا غور کیجیے گا، جب الیکشن جو لیجسلیٹرز ہیں، جو آئین ساز، جو قانون ساز ہیں، وہ ہے پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی، اس ترمیم کے تحت انہوں نے اس کو سزا 5 سال اس میں بتا دی، ٹھیک ہو گیا، جو نواز شریف صاحب پوری کر چکے ہیں۔ اب جو ریٹرننگ افسر ہے وہ پابند ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق کاغذات نامزدگی کو وصول کرنے کا، اسے ریجیکٹ کرنے کا یا اسے ایکسیپٹ کرنے کا۔ ایک بات ذرا یہ ایمبیگوٹی تھی، میں نے کہا میری دانست کے مطابق میں اس کو اس طرح لیتا ہوں۔ اب آ جائیے سپریم کورٹ کی بات، جو لیجسلیٹر ہوتے ہیں، جو قانون ساز ہوتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔
اب یہ ایکٹ بن چکا ہے, اس کی تشریح کے لیے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آ گیا. لہٰذا مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں ہے بھی تو اس سے ان کے کاغذات نامزدگی پر اس طرح کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ریجیکٹ ہوتے ہیں یا ایکسیپٹ ہوتے ہیں, معاملہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اس پر, اس کے الیکشن کے جو کاغذات ہیں اس پر. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, ہم ہمیشہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملک کے لیے ضروری ہیں, نام نہاد سے جمہوریت ہونی چاہیے ملک میں. ہم نے کبھی ایسا تاثر نہیں دیا اور نہ اپنی گفتگو میں ایسی کوئی بات کی ہے کہ جس سے الیکشن کے ڈیلے کی طرف ہم جا رہے ہوں. ہم خود چاہتے ہیں کہ جو واقعی اگر عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تو پھر انتخابات ہونے چاہیے, اور انتخابات کے نتیجے میں ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, آپ کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے, آپ کا ملک ایک پٹری پر چلنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, انٹرم سیٹ اپ کی وجہ سے آپ وہ فیصلے نہیں کر پاتے جو 5 سال کی حکومت ہوتی ہے. وہ بات کی بات ہوتی ہے وہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن ایک جمہوری پروسیس ہے جس کو کمپلیٹ ہونا ہے. اس کے لیے اب جو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ونس فار آل یہ معاملہ حل ہو جائے تاکہ آئندہ آپ کے لیے راہ متعین ہو جائے اور آپ کو آئندہ انتخابات میں پارلیمانی جمہوری نظام میں کوئی ہرڈلز نہ نظر آئیں. مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اپ ہولڈ کرے گی کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی. دوسری بات یہ سلمہ کہ جب یہ 7-8 کا فیصلہ آیا تھا اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے. اس کو یا تو اس کو کہہ دیتے میں یہ کہا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, عدالت نے آج جو باتیں کی ہیں بہت امپورٹنٹ تھی, اور ایک بات ایسی ہے جس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے. یہاں پہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, دوسری طرف قانون ہے, تو آر او کس پہ انحصار کرے گا, اور انتخابات آگے کسی کو پتہ نہیں ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے نہیں. اب یہ وہ باتیں ہیں جو عدلیہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, جو اس وقت پولیٹیشنز کے ذہنوں میں بھی ہے, اور جن کی حکومت رہی پی ڈی ایم کے زمانے میں یا اس سے پہلے بھی جو ترامیم ہوتی رہی, ان کو پتہ تھا کہ یہ ہرڈل آئے گی. جب یہ قانون سازی کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی عدالتوں میں جائے گا, کہیں نہ کہیں پہ یہ معاملات دوبارہ کھلیں گے. انہوں نے اپنے لیے مسائل کے پہاڑ کھڑے کر لیے ہیں. اب یہ معاملہ ریزالو ہونا کتنا ضروری ہے بیفور الیکشن, اور اگر عدالت کا فیصلہ کسی کے حق میں آتا ہے, کسی کے خلاف آتا ہے, اگر ان کیس نااہلی کی مدت 5 سال ہو سکتی ہے تو پھر اس کا فائدہ تو عمران خان صاحب کو بھی ملے گا. ان کی بھی نااہلی کئی کیسز میں 5 سال تک ہوگی. اس کے بعد اگلے سسٹم کا حصہ وہ پھر سے بن سکیں گے, جبکہ ان کے جرائم کی جو فہرست ہے وہ طویل بھی ہے, سنگین بھی ہے. دیکھیں, آئین کے معاملے میں کوئی بھی چیز ہے, ٹھیک ہے, آئین کن حالات میں بنا, اس کی ٹائمنگ کیا تھی, ترمیم کیسے ہوئی, کتنے لوگ تھے پارلیمنٹ کے اندر, یہ سوال سارے اپنی جگہ اہم ہیں, لیکن پھر بھی اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اور سپریم کورٹ بلا شبہ اس کا حق رکھتی ہے, اور فائز عیسیٰ ایک منجے ہوئے جج ہیں اور چیف جسٹس ہیں, وہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. بھٹو صاحب کا کیس بھی انہوں نے لے لیا, اور اس معاملے کو بھی وہ ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے اس کو ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ بہام ختم ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب سوال کر رہے ہیں, 93 میں مجھے کیوں نکالا, کارگل کی بھی ذکر کر دیا انہوں نے, اور باقی بھی بہت سارے سوال انہوں نے اٹھائے ہیں. یہ بینگ فارمر پرائم منسٹر اور بینگ لیڈر اور بینگ ایک پارٹی کے لیڈر کے طور پہ وہ سوال اٹھا سکتے ہیں, ان کا حق ہے. یہ سارے سوالوں کو بھی میرے خیال میں ایڈریس کر لیں ایک ہی دفعہ, اور یہ ساری چیزوں کا اگر جواب کہیں اور سے نہیں آ رہا, چونکہ وہ گلہ بھی کر رہے ہیں کہ میں سوال کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں آ رہا. ویسے تو ڈیالہ والے ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں, میں فون کرتا ہوں تو آگے سے جواب نہیں آتا, اور میں میسیج دیتا ہوں تو آگے سے کوئی بات نہیں کرتا. تو سیم پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سوال کرتا ہوں تو آگے سے کوئی جواب نہیں آتا. تو اس پہ سلمہ ایک شعر ہی کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. یہ شام صاحب کی طرف سے آگے سے جواب یہ آ رہا ہے. بہترین شعر آپ نے سنایا ذوالفقار. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر احتشام صاحب نے ایک کام کیا تو اس کا جواب میں کیسے دوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, معاملے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اور متنازع فیصلہ سامنے آیا, اور مودی سرکار ہمیشہ کی طرح بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے ایسے معاملات کا جب بھی الیکشن کیمپین میں ذکر آتا ہے کشمیر کا, اور کشمیر کو اٹوٹ انگ قرار دیا جاتا ہے, لیکن ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اس فیصلے کی ریزنز جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا محرکات تھے بھارتی سپریم کورٹ کے اس متنازع فیصلے سے؟ دیکھیے, ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے.
سیاسی پہلو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو ریووک کیا گیا تھا آرٹیکل 370 یہ تو 2019 میں کیا گیا تھا. 5 تو اگست. اب کیا پڑی تھی سپریم کورٹ کو؟ اب الیکشن آ رہے ہیں سامنے، اور آپ کو یاد ہو کہ مودی سرکار نے وعدہ کیا تھا 2019 میں، انہوں نے الیکشن وعدہ کیا تھا کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو آپ ہمیں ووٹ ڈالنا. تو ایک تو مجھے بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ اب بھارتی سپریم کورٹ پری پول ریگنگ کر رہی ہے، وہ الیکشن کیمپین کر رہی ہے کہ یہ دوبارہ سے ان کو ووٹ ڈالا جائے. ایک تو یہ سیاسی اینگل. قانونی اینگل آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن 47 ایگزسٹ کرتی ہے، اور انڈیا کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو عالمی قوانین کے منافی جا رہا ہو. تو پہلا جو فیصلہ کیا گیا تھا 2019 میں وہ اٹسیلف غیر قانونی تھا، اور اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ غیر قانونی فیصلہ جو ہے وہ قانونی ہے. تو دونوں طرف دو قسم کی غیر قانونیت جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. تو ایک تو تضاد آ رہا ہے آپ کا یو این ریزولوشن کے ساتھ، اور دوسرا یہ مجھے الیکشن کیمپین کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے. الیکشن کیمپین کا حصہ ہے. انور صاحب، ڈو یو تھنک کہ مودی کو اس فیصلے کا کوئی سیاسی فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھیے سلما، آج کی تاریخ کا سیاسی دن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے نسل کشی کو لیجٹیمیٹ کر دیا، اسے قانونی تحفظ دیا ہے. اس فیصلے سے یہ ہوا ہے، اور اس کا سیاسی فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انتخابات قریب آ رہے ہیں اور مودی کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسری بات، جس طرح مقبوضہ کشمیر میں بھارتیوں کو، بالکل ہندوؤں کو وہاں پر ان کو بسایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں اب جو امن کی کوششیں کی جا رہی تھیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے پھر یہ ماضی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ مودی سرکار کا اکھنڈ بھارت کا جو منصوبہ ہے یہ اس کی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ہوگا کیا مجھے بتائیے، وہاں پر جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں اب تیزی آئے گی. دیکھیے مذاکرات والے معاملے کو اور آپ امن کے قائم کرنے کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، ان کو آپ نے رد کر دیا ہے. اور ایسا فیصلہ اور اس وقت آنا، اس سے پولیٹیکلی مودی کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ دیکھیے نا، قانونی تحفظ دیا گیا ہے سپریم کورٹ انڈین کی طرف سے. یہ انتہائی غیر منصفانہ، اور اس کو اگر غیر انسانی فیصلہ کہیں تو کم نہ ہوگا، کیونکہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اب وہ سو کالڈ جو انسانی حقوق کے علمبردار ممالک ہیں وہ کہاں پر ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کی؟ ان کو آگے آنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے. احتشام صاحب، کیا نان مسلم ججز ایک مسلم اکثریت والے علاقے کے بارے میں فیصلہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بابری مسجد کا بھی فیصلہ انہوں نے سپریم کورٹ نے سنایا تھا. اس وقت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے جو سپریم کورٹ کے اور کہا جاتا ہے 2 ادارے، الیکشن کمیشن ڈاکٹر صاحب اور سپریم کورٹ کو کہا جاتا تھا کہ بڑے انڈیپینڈنٹ ساورن فیصلے کرنے والے. اب جس انداز سے یہ سو کالڈ ادارے کمپرومائزڈ ہوئے ہیں نا، جس طریقے سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو اب مودی صاحب نے جس طرح سارے اداروں کو کنٹرول کر لیا ہے، سپریم کورٹ کو بھی کنٹرول میں کر لیا. اب اگلا سوال اس وقت یہ ہے کہ 371 بھی ہے، جو 7 اور ریاستیں ہیں ان کا بھی اسپیشل اسٹیٹس ہے، اس پہ کیا اثر پڑے گا، یہ دیکھنے والی بات. باقی رہ گیا سوال، سچی بات ہے مجھے تو نہیں اس پہ کوئی امید. ہمارے فارن منسٹر بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی سوال کے جواب میں OIC میں جائیں گے، یورپین یونین کو بتائیں گے، یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک ہی چیز ہے جہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. لیکن وہاں پہ بھی لیکن ہے سلمہ، یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو 2 پارٹیاں آئیں گی وہ پہلے اس بات کو مانیں گی کہ ہمارا فیصلہ جو ہوگا اس کو آپ تسلیم کریں گے. تو وہ بھارت تو پہلے ہی کہتا تھا ہم نہیں مانیں گے، تو لہٰذا پھر ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کہ کس طرح. ہاں ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انسرجنسی دوبارہ سے آئے گی. کیا اب یہ واقعہ کہ میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہے کہ جی اندرونی مداخلت ہم کسی کے نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے خاص طور پہ 3 برس سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، 7 لاکھ فوج بیٹھی ہے، انٹرنیٹ بند ہے، شہری آزادیاں بند ہے، کوئی آپ جمعہ نماز نہیں پڑھ سکتے جا کے. وہاں پہ کیا ری ایکشن آئے گا؟ پاکستان سے بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اور ہندوستان کے لوگوں کی. اب سوال یہ ہے کہ جی پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے OIC کے فورم پہ پہلے MBS کے ساتھ بات کرنے کے بعد اس کو وہاں سے اگر لے جائیں اور وہاں پہ اس کی کنڈمنیشن آ جائے تو اس کا کوئی اثر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب، ایک آدھ چیز تو احتشام صاحب نے بتا دی کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کشمیر کے معاملے کو لے کے پاکستان کے بس میں اور کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان دنیا بھر کے اندر کشمیر اور کشمیریوں کا کیس لڑتا رہا ہے، لیکن زیادہ تر زور ہمارا یہی رہا ہے کہ جی ہم اخلاقی اور سفارتی سطح کے اوپر کشمیریوں کے وکیل ہیں. ہم اس سے تھوڑا آگے نہیں جا سکے اور اس کی کئی وجوہات تھی.
کہ تھوڑی سی بات ہوتی تھی تو ظاہر ہے ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی ہم در اندازی کر رہے ہیں, ہم لوگ بھیج رہے ہیں. تو پاکستان ظاہر ایک پرامن کنٹری ہے, ہم اس طرح کی چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن بھارت مسلسل الزام لگاتا رہا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر سفارتی سطح کے اوپر ایک مربوط نظام کے ذریعے ایک پراپر ایفرٹ کرے, جدوجہد کرے اور آرگنائز طریقے سے انڈیا کو ایکسپوز کرے تو یہ ایک اچھا موقع ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں پوری دنیا کے سامنے بھارت کا جو اصل چہرہ تھا وہ یہاں ہوا. جو سیکولرزم کا وہ دعویٰ کرتا تھا, جو اپنے لبرل ہونے کا, وہ بھارت کے اندر سے بہت سارے لوگوں نے اس سے پردہ اٹھایا. ارندھتی رائے سے لے کے ہیومن رائٹس کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 370 کی مخالفت کی. وہاں پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے جانے کی کوشش کی, انڈین گورنمنٹ نے روکا, پھر وہاں پہ پھڈا پڑا رہا. پھر جو لوگ وہاں پہ گئے اور جو جرنلسٹ گئے انہوں نے جو رپورٹنگ کی وہ اتنی خوفناک تھی, لیکن انڈین کورٹس کو وہ سمجھ نہیں آئی, نظر نہیں آئی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مودی کا فاشزم کی گورنمنٹ ہے وہ ہر ادارے کو کنٹرول کر رہی ہے. وہ جس طرح انتہا پسندی پہ بلیو کرتے ہیں, جس طرح گجرات کے اندر انہوں نے کیا, جس طرح کشمیر کے اندر کیا, جس طرح یہاں ابھی کہا گیا کہ وہ نسل کشی کر رہے ہیں, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں, اور جس طرح پنڈتوں کو وہاں پہ بسایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے, ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں. تو یہ مودی کا ایک پلان ہے اور آج عدلیہ نے اس کے اوپر ایک سٹیپ لگائی ہے. بالکل ٹھیک ہے, عدلیہ بھی مودی کے سیاسی مفادات کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ بالکل جانا چاہیے تاکہ کشمیریوں کو ریلیف مل سکے, سکھ کا سانس آ سکے, جو ایک عرصے سے وہ خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو آزادی نہیں مل سکی, آزادی سے رہنے کا حق, ووٹ کے استعمال کا حق. لیکن ایک اور چھوٹا سا معاملہ جو آج کے پروگرام کا آخری ٹاپک ہے, اس کے لیے وقت کم ہے, میں چاہوں گی آپ 30 سیکنڈ سے زیادہ کامنٹ نہ کریں. انور صاحب, ایک رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی, بڑا خطرناک قسم کا یہ جو گریڈنگ بھی یہ کی گئی ہے. کرپٹ ترین محکموں میں پولیس ڈپارٹمنٹ از آن ٹاپ 2021 سے لے کے 23 تک. اس کے بعد ٹھیکے دینے والا جو شعبہ ہے وہ 2021 میں دوسرے نمبر پہ تھا, 22 میں جو عدلیہ کا شعبہ ہے وہ تیسرے نمبر پہ تھا, اور ابھی پھر وہ تیسرے نمبر پر ہے. آپ کے خیال میں ہمارے کرپٹ اداروں کو کرپشن کم کرنے کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے نا, اس میں بگاڑ ایک کرپشن بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اداروں کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا دیمک کی طرح. دیکھیے, اگر ریل حقیقی معنوں میں یہ پیسے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, اداروں کی مضبوطی کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے لگتے تو بہت بہتر ہوتا. لیکن اب کرپشن کو روکنا کیسے ہے؟ دیکھیے, آپ کے ادارے, میں ایک مثال دوں گا, نیب کو دیکھ لیجئے, وہ انتقامی کارروائیوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اور وہاں پر بھی کرپشن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ بنتا چلا جا رہا ہے. دوسری بات یہ, اس کو روکنا کیسے ہے؟ اس کو روکنا یہ ہے کہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جب یہ طے کر لے گی کہ کرپٹ مافیا کو ہم نے اگنور نہیں کرنا, ان کو FIA, نیب, پولیس کے ذریعے, جن کے ذریعے ان کو سزا دینی ہے, اگر وہی ادارے کرپشن میں انوالو ہوں گے, پیسوں کے لیے لوگوں کو, مجرموں کو چھوڑ دیا جائے گا, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کرپشن کو روکا جا سکتا ہے, کم تو کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, یہ سرکاری اداروں میں زیادہ کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ جب اداروں کو آپ اپنے ٹول کے طور پر یوز کریں گے, پولیٹیسائز کر دیں گے, اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو استعمال کریں گے, ٹرانسپیرنسی ان کے اندر انشور کرنے کی بجائے ان کو ذاتی غلام بنا لیں گے, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ اداروں سے پوچھ کیسے سکتے ہیں, آپ ان سے جواب طلبی کر کیسے سکتے ہیں؟ 4 آپ غلط کام کرواتے ہیں, 10 وہ اپنے غلط کام خود کر لیتے ہیں. تو پولیس سے لے کے کئی ادارے ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پہ سیاستدانوں کے اعلی کار بن چکے ہیں, اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اداروں کا پولیٹیسائز ہونا اور غیر سیاسی نہ ہونا. ان کے بالکل ٹھیک ہے, اداروں کو پولیٹیسائز ہونا از ون آف دا میجر ریزنز. ڈاکٹر صاحب, کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں کون سی عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ سب سے امپورٹنٹ سوال سلمہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے. اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر ہم نے اصلاحات کیسے لے کے آنی. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ میرٹ کے بیسڈ کے اوپر اپوائنٹمنٹ بھی اور پروموشن بھی. ابھی کوئی ایسا سسٹم جو ہے ہماری عدلیہ کے اندر ریٹن سسٹم کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ آپ نے میرٹ کی بیس کے اوپر اپوائنٹمنٹ بھی کرنی اور پروموشن بھی کرنی. دوسرا, ٹیکنالوجی اور عدلیہ کا ایک ملاپ ہونا چاہیے. جو دنیا بھر میں کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اور ٹیکنالوجی کو ملایا جاتا ہے, وہ ہمارے ہاں نظر نہیں آتا. پھر ایک صاف و شفاف نظام, اکاؤنٹیبلٹی آف دا ججز, جو جج فیصلے کر رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے. جب قائم علی شاہ سابق چیف منسٹر کہتے تھے سندھ کے, ابھی حیات ہے, کہ
तो ये क्या करप्शन लगाइए, छोड़ें इसको। और जरदारी साहब रिकॉर्ड में वो कहते हैं आगे चलें, भाई पार्लियामेंट में कहा है क्या करप्शन की बातें कर, देखिए इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है, ये इतनी आसानी के साथ नहीं रुक सकती। अब इसके लिए मेरा ख्याल है लॉ डॉक्टर साहब बना लें, आप कितनी भी रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, रिफॉर्म कर लें। अब बात यह कि बंदों के छोटे से लेके नीचे तक के दिमाग में रच बच के बाद पैसा बनाना। बिल्कुल ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्लियामेंट अभी भी करप्शन वाले मामले पे टॉप पे है 3 साल से। इसको भी नीचे लेके आना होगा। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।